की बसात होगी, हमें पता होगा तो इंशाल्लाह जरूर जवाब देंगे, नहीं पता होगा तो माजरत करेंगे। हमें कोई अवार्ड लेने की यहाँ जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी वारिस भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो आयत जिनकी तफसीर डॉक्टर साहब ने बयान की है, वो आयत जो है ना, ये जो शुरू होती है, पहली आयत जो है 198, यसअलूनका अनिल अहिल्ला। ये बड़ा अहम सवाल है और इस तरह के सवालात जो है ना सूरह बकरा में बहुत सारे गुजरे हैं, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में थे कि वो जब भी कोई बात होती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बात करते तो वो फौरन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक ही इशू के ऊपर कई सवालात दाग देते और वो अपने लिए परेशानियां बढ़ा लेते। तो ये जो सवाल जब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो हैं उनका ये नहीं था रवैया, वो कभी सवाल नहीं करते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आता और वो हुक्म जब असहाब तक पहुंचाते तो असहाब उसको मनो अन फॉलो करने की कोशिश करते और उसको जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते उसी तरह करते। लेकिन इसके ऊपर चूंकि सोसाइटी में अरब में छोटी छोटी बातें मुशरिकीन जो थे, बाकी मुनाफिक जो थे और जो यहूद और जो नसारा थे, वो ये इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन किया करते थे, बातें करते रहते थे। तो सहाबा ने फिर आखिर ये सवाल कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हालांकि जो कुरान की तालीमात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज अमल था वो ये था कि हुक्म रब्बी बेहतरीन और अहसन तरीके से असहाब तक पहुंचा दिया जाए और उसके बाद कुरान का जो हुक्म है वो हुक्म क्या था, अफला ताकिलून, अफला ततफक्करून, अफला ततदब्बरून। इसके ऊपर उम्मत और कौम और असहाब जो है ये अमल करें। और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कम सवाल किए गए। इस सवाल की जो असल रीजन थी वो ये थी कि जाहिर है चांद सूरज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और क्या बाकी जो कायनात की जो आफरीनिश है ये उससे जो है ये मौजूद है, लेकिन ये हर दौर में जो है इनके ऊपर ये रहा है कि तोहम परस्ती और खास तौर पे इनसे शगुन लेना, सूरज से, चांद से, और चांद से बहुत ज्यादा शगुन लिए जाते थे। अब आज भी बरसगीर में ये मौजूद है कि अगर शादी करनी है तो देखो जी तारीखें देखो जी, कोई नैस तारीख ना हो जाए, अच्छे शगुन वाली तारीख जो है वो तलाश करो। सफर करना है तो फलां दिन का और फलां जो तारीख जो है उसको सफर ना किया जाए। इसी तरह फलां काम शुरू करना है, मकान शुरू करना है, कोई और मामला है शुरू करना है तो फलां तारीख जो है इसको रहने दो, चांद की ये तारीख जो है इसको ये पकड़ लो। तो ये एक जो है ना ये तोम परस्ती का ये चल रहा था। तो असहाब जो है ना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके घटने बढ़ने के बारे में अक्सर पूछा करते थे। तो रब करीम ने सारी उस तोम परस्ती को जिसके लेकर ये लोग चलते रहते थे, पूछते रहते थे तारीखों के बारे में, बाकी ये सारे, तो इसका जवाब जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ना दिया, कुछ अरसा खामोशी इख्तियार की। तो जो मुनाफिक और दूसरे लोग थे उन्होंने चह मुगैयां शुरू कर दी कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो ये क्या जवाब देंगे। तो ये असहाब को जो है ना ये इनके कानों में ये बात पड़ती तो वो बड़े परेशान होते कि ये क्या, क्यों नहीं हमें ये किया गया। तो फिर ये आयत अल्लाह ताला ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव जो जवाब उसका जो है ना ये इसका उतार दिया। और ये जवाब जो है ना ये दरअसल उस बदशगुनी और उस तोम परस्ती का जवाब है जो अरसा से जो ये कौमों के साथ चली आ रही थी। और यहाँ कुरान पाक ने उसके ऊपर पक्की मोहर लगा दी इस सवाल को पूछने के बाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसका बता दिया कि चांद की जो घटने बढ़ने का है वो वक्त के साथ इसका तल्लुक है, हज के साथ इसका तल्लुक है, मामलात के साथ इसका तल्लुक है, लेन देन के साथ इसका तल्लुक है, चलने फिरने के साथ इसका तल्लुक है, निकलने का सफर करने का इसके साथ तल्लुक है। लोग अपने औकात का तयन कर सकते हैं। तो ये इतना जबरदस्त ये बताने के बाद ये सारी तोम परस्ती का जो है गला दबा दिया गया। एक तो ये बड़ा जबरदस्त जो है ये निकला। और ये क्या था, ये एक किस्म की फिक्री गलती थी जिसको पक्का दबा दिया गया। फिक्री गलती क्या थी, तोम परस्ती थी।
ان چیزوں کے بارے میں اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یوں ہمیں قرآن چونکہ تفکر کی بات کرتا ہے تو اس فکری غلطی کو قرآن نے اپنے اس تدبر سے جو کلام پاک میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا کے جواب دے کے اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اچھا اس سے آگے چلیں، اگر آپ دیکھیں تو جو اگلی آیت ہے اس میں ساتھ ہی اس کے وَلَيْسَ الْبِرَّ إِن تَأْتُوا، یعنی یہ نیکی کا جو ہے نا یہ جوڑ دیا گیا، یعنی جو لوگ جو ہے نا احرام باندھنے کے بعد واپس آتے تھے۔ اب ذرا دیکھیں چاند کا معاملہ توم پرستی، اب وہ احرام باندھ کے گھروں میں واپس آنا یہ بھی توم پرستی تھا۔ کیوں؟ یہ ان کے رواج میں چلا آ رہا تھا، یہ عرب کا رواج تھا۔ جب حج فرض نہیں تھا، جب وہ پہلے جو فالو کر رہے تھے عرب کے جو قواعد اور رول جو پہلے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے، یہ تب سے ان کے بیچ میں یہ چلا رہا تھا کہ جی جب وہ جاتے تھے تو واپس جو ہے وہ اپنے دوسرے دروازے سے یا سوراخ کر کے یا دیوار پھلان کے وہ واپس آتے تھے۔ یہ بھی ایک توم پرستی پالتی تھی، ہمارا ثواب ضائع نہ ہو، ہماری نیکی جو ہے یہ قائم رہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ کون سی نیکی ہے کہ گھر کے دروازے سے پیچھے سے آؤ۔ ایک اس جو توم پرستی ہے اس کے اوپر بھی ایک مور لگا دی اور یہ کہہ دیا کہ درست راستوں سے اپنے گھر کا جو اصل راستہ ہے اسی راستے سے آؤ، تو اس میں نیکی یہ ہے۔ تو پھر یہ کہا کہ چونکہ اس کو نیکی کے ساتھ جوڑ دیا تھا انہوں نے گھر کے پیچھے سے آنا، تو رب کریم نے کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے، البتہ غلط راستہ ہے۔ نیکی یہ ہے کہ رب کریم سے ڈرا جائے، رب کریم سے ڈر کر درست کام کیے جائیں، وہ حکم مانے جائیں جو رب کریم نے دے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ان پر وہ عمل کیا جائے، یہ جو حکم دے دیا گیا۔ اچھا اب یہ کرنے کے بعد پھر اگلی جو آیت ہے اس میں جو ہے نا وہ قتال کی بات ہے۔ قتال کا یہ ہے کہ ظاہر ہے عرب جو ہیں یہ صبر کرنے والے ثابت ہیں۔ عرب چونکہ جو مکہ مکرمہ کا جو دور ہے یہ صبر کا دور ہے، رب کریم نے لڑنے کا حکم نہیں دیا، اور ڈاکٹر صاحب نے خوبصورتی سے نام گنوا کر کہا کہ ریت پر اور آگ کے اوپر بٹھانے سے، ریت پر رکھنے سے، پتھر رکھنے سے، یہ اصحاب جو ہیں انہوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت سے اپنی زبان کو ادھر ادھر لغزش جو ہے نا نہیں دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انتہا تھی صبر کی مکی دور جو ہے۔ تو جب پھر ادھر گئے تو پھر اللہ رب العزت نے وہ حکم جاری کر دیا کہ اب صبر کے ساتھ جہاد بھی شامل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد اور صبر کا ایک بڑا تعلق ہے آپس میں، کہ چونکہ جہاد میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب اصحاب جو ہے نا وہ شہید ہوتے تھے تو لوگ اکثر یہ کہنا شروع کر دیتے تھے اس وقت بھی کہ جی یہ تو دنیا کی لذتوں سے محروم ہو گیا، یہ تو مر گیا، تو اس نے تو بڑا جینا تھا، بڑا اچھا تھا، حالات اچھے تھے، آسائشیں تھیں، تو یہ محروم ہو گئے ان سے۔ تو جہاد کی فضیلت اللہ رب العزت نے بیان کر کے صبر ساتھ اس کا بتایا کہ جو صبر کرتا ہے اور جو شہید پھر ہو جائے پھر اس کے لیے جو مقام ہے اس مقام کی جو وہ پیچھے ہم اس کا پڑھ آئے ہیں، تو یہ یہاں اس میں یہ بھی بتا دیا گیا۔ دوسرا پھر آگے جو ہے نا اگلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس میں آپ سمجھیں یہ فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو فتنہ جو ہے یہ کیا چیز ہے اور بڑا اس کا اچھا فتنے کو سمجھنے کے لیے دراصل ظاہر ہے جو قرآن ہے اللہ رب العزت کا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی وہ دین کی تبلیغ کی ہے۔ اچھا اب فتنہ ویسے تو لڑائی جھگڑا یہ وہ ایسی افواہ، ایسی بات، ایسا کوئی ایکشن جس سے لوگوں میں افراتفری اور معاشرہ جو ہے وہ انریسٹ جس میں پھیل جائے، لوگوں کا نقصان ہو، کاروبار بند ہو جائیں، لوگ گھروں میں بند ہو جائیں، تو ہم کہتے ہیں یہ فتنہ ہے۔ لیکن یہاں یہ فتنہ مراد نہیں تھا، یہاں جو فتنہ مراد ہے وہ یہ تھا کہ چونکہ عرب میں ایک پیرلل نظام تھا جو لوگوں کو غلام رکھ کر تابع رکھ کر ان سے منوایا جاتا تھا، ان کے اوپر لاگو تھا اور لوگ حکمرانی کر رہے تھے۔ دین میں حکمرانی اللہ کی ہے اور دین ایک نظام ہے پورا اصطلاحی طور پر، ایسا نظام جو اللہ رب العزت کے تابع ہو کر جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو رب کریم نے کہا کہ جو دین کے پیرلل نظام پیدا کرتا ہے وہ فتنہ پیدا کر رہا ہے، تو لہٰذا اس فتنے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس طرف آ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ کفر کو چھوڑ دیں، لوگ شرک کو چھوڑ دیں، یہ نہیں چھوڑیں گے، یہ تو قیامت تک کرتے رہیں گے شرک، اور دین کا یہ مطمع نظر ہے بھی نہیں ہے کہ ہم زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتے پھریں، نہ، ایسا نہیں تھا۔ قرآن آج بھی یہ میسج یہی ہے کہ جی لوگ جو ہیں
وہ پیرلل نظام بنا کے جو رب کریم کا جو نظام ہے اس کو روکنے کی کوشش جو کرے گا، جس طرح قادیانیت کا ظاہر ہے ایک پیرلل نظام پورا وہ بنا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں نبوت کا جو وہ انکار کر رہے ہیں، اور وہ اسی طرح سے باقی جو اس وقت جو مشرکین تھے وہ کر رہے تھے، یہ خطرناک ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ تو لہٰذا ان فتنوں کو جو ہے اس وقت وہ روکنے کا کہا گیا کہ عرب میں جو یہ فتنہ تھا، اور وہ فتنہ کیا تھا، وہ یہ کیا کرتے تھے، یہ تھا کہ جب دیکھیں نا صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ نا، یہ صحابہ جو پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، تو وہ دراصل صلح حدیبیہ کے بعد جب وہ عمرہ کے لیے آئے تو صحابہ میں یہ پریشانی تھی کہ عرب جو ہے نا اس میں ایک رسم تھی نسی، نسی کی رسم یہ تھی کہ اگر کوئی قبیلہ کسی کے ساتھ کوئی گرج ہوتی اور وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا یا اس سے لڑنا چاہتا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جب وہ لوگ سفر کرتے تھے مکہ کا، تو وہ جب آتے تو وہ کیا کرتے، نسی کا سہارا لیتے۔ نسی کا یہ تھا، یہ رواج یہ تھا کہ ہم اس حرمت والے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار نہیں دیتے، اس کے بدلے کوئی اور مہینہ حرمت کا قرار اس کو نام دے دیا اور اس مہینے میں ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو مسلمانوں کے دل میں یہ ڈر تھا کہ اگر یہ نسی کا سہارا لے کر جب ہم مکہ میں ہوں تو وہ حملہ کر دے تو پھر کیا کریں؟ تو پھر رب کریم نے کہا کہ پھر خانہ کعبہ کا مالک تمہیں اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ تمہارے خیر خواہ نہیں بنتے اور تم پر حملہ کرتے ہیں تو پوری قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو اور ان کو مارو جہاں نظر آئے۔ یہ وہ اصل ہے کہ ان کو مارو جہاں پر نظر آئے، اس لیے کہ وہ اس نسی کا آسرا لے کر اگر وہ دھوکہ دہی کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو پھر ان کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ان کے ساتھ اس وقت تک لڑو جب وہ واپس آ جائیں۔ واپس آ جائیں کیا؟ فتنے سے باز آ جائیں، فتنے سے باز آ جائے تو انہیں چھوڑ دو، اور وہ لوگ جو فتنے میں شامل نہیں ہیں، لڑنے میں شامل نہیں ہیں، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے۔ جو بھی ہوں بلا شبہ، بچے ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھی ہوں، کوئی راہب ہوں، جو بھی ہو، جو مذہبی اسکالر ہیں وہ ہوں، ان کے ساتھ وہ زیادتی نہ کرو، لیکن اگر وہ بھی سامنے آتے ہیں لڑنے کے لیے تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے۔ تو چلیں آج کا جو ٹائم آپ نے دیا تھا وہ تو مجھے لگتا ہے ختم ہو گیا، تو ہم اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ میں ویسے یہ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرب میں ایک بات مشہور تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو اصل بات جو تھی وہ یہی تھا کہ جو مہینے تھے نا ذیقعد، ذی الحج اور جو محرم ہے، یہ 3 مہینے حج کے لیے مختص تھے ان کے لیے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص تھا، اور ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل جو ہے یہ ممنوع تھی۔ یعنی رجب پہلے اسلام سے پہلے تھا صرف عمرے کے لیے، اور باقی 3 مہینے حج کے لیے مختص تھے ان کے لیے۔ اچھا، اب ان کا یہ تھا کہ جب بھی کوئی اس مہینے میں جس کے ساتھ گرج ہوتی وہ آتا تو وہ کرتے۔ صلح حدیبیہ کے بعد پھر چونکہ مہینے یہ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ نقصان پہنچائیں، تو یہ بھی رب کریم نے ان کو حکم دیا کہ جی آپ اس میں یہ لے سکتے ہیں، یہ جو سٹانس رب کریم نے ان کو دے دیا۔ تو نسی کا بھی ختم کر دیا کہ نسی کا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور جو دھوکہ کرے دین میں دھوکہ کرنے والا، جھوٹا اور دھوکہ کرنے والا تو سخت جو ہے نا یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، ان کو معافی کہیں بھی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے نا یہ باقی انشاءاللہ نیکسٹ۔ اللہ خیر، جزاک اللہ۔ شکریہ بھائی، اللہ جزائے خیر دے۔